अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा खतरनाक है तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त तीन तीन जगहों पर वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं। तीन तीन महाजों पर तीन तीन जगहों से वो फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये समझ रहे हैं कि शायद मौलाना साहब हमारे साथ सिंसियर हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने मौलाना साहब की कुछ वारदातें रखने जा रहा हूं, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि मौलाना साहब आपको भी यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, वारदात इंतहाई बारीक है, लेकिन मैंने आपके साथ वादा किया हुआ है कि मैं इनकी बारीक से बारीक वारदात को जो है, बड़ी से बड़ी वारदात को आपके सामने एक्सपोज करूंगा। आज फिर मौलाना साहब की इन वारदातों को एक्सपोज करने जा रहा हूं। दोस्तों, एक एंगल वो है जो आपको मीडिया ने दिखाया। मीडिया तो कंट्रोल्ड है, वो जिस तरह की खबरें देता है आपको पता है। दूसरी जानिब जो असल एंगल है, जो असल रुख है, जो असल पहलू है, वो आज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप भी इस चैनल का हिस्सा बन जाएं। आपने करना सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है। दोस्तों, मौलाना साहब को आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मौलाना साहब इक्तदार के बगैर रह ही नहीं सकते। मौलाना साहब को इक्तदार का इतना मजा आता है कि वो हमेशा इक्तदार में रहना चाहते हैं, चाहे कोई भी जमात हो, वो इक्तदार का मजा लेना चाहते हैं। दोस्तों, गुज़श्ता दौर में जब पीडीएम की हुकूमत बनी, मौलाना साहब को सरबराह बनाया गया और मौलाना साहब को ये वादा दिया गया कि आपको सदर पाकिस्तान बना दिया जाएगा, जो कि मौलाना साहब की बचपन की ख्वाहिश है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब पीडीएम की हुकूमत बनी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, अपना हिस्सा ले लिया। बिलावल साहब ने भी अपना हिस्सा ले लिया। मौलाना साहब के बेटे को वजारत दे दी गई, लेकिन मौलाना साहब का अपना ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। मौलाना साहब उसको लेकर काफ़ी गुस्से में थे। आपने देखा तब भी मौलाना साहब जो है वो नाराज़गी का इजहार करते रहे और फिर मौलाना साहब को ये कहा गया कि अगली हुकूमत में अगर कोई ऐसा फॉर्मूला आता है, ऐसा ही सेटअप बनता है, तो उसमें आपको हिस्सा ज़रूर दिया जाएगा। अब दोस्तों, अब 2024 का इलेक्शन हुआ, फिर एक बार पीडीएम टाइप ही हुकूमत बनने जा रही है, जिसमें जरदारी साहब भी हैं, शहबाज साहब भी हैं, एमक्यूएम भी है और क्यू लीग भी है। लेकिन इसमें मौलाना साहब को लिफ्ट नहीं करवाई जा रही। मौलाना साहब की हैं टोटल 4 सीटें। मौलाना साहब की 4 सीटों के बगैर भी उनका काम चल रहा है। वो मौलाना साहब को कहते हैं कुछ छोटी मोटी वजारत लेनी है तो ठीक है, वरना आपको सदर पाकिस्तान हरगिज नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मौलाना साहब की ये देरीना ख्वाहिश है। इसी को लेकर मौलाना साहब ने एक बयान भी दिया है, एक महाज खोला है। मौलाना साहब ने जो है वो एक तीर से मौलाना साहब कई जो है वो निशाने मार रहे हैं। इसको थोड़ा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तो दोस्तों, अब सुनिएगा, एक ये महाज हो गया, यानी कि जो नई पीडीएम गवर्नमेंट बन रही है, मौलाना साहब को इसमें शरीक नहीं किया जा रहा या कोई हिस्सा नहीं दिया जा रहा। दूसरी जानिब केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा सीटें मिल गई हैं। मौलाना साहब को सिर्फ मिली हैं केपी असम्बली की 7 सीटें। अच्छा, यहां पर भी मौलाना साहब प्रेशर डालना चाहते हैं और पीटीआई को जरा कमजोर करना चाहते हैं। दूसरा, मौलाना साहब के साहबजादे हैं असद महमूद साहब, वो इलेक्शन लड़ रहे थे NA 43 से। वहां पर इंतखाबात हुए और वहां के 6 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हसास करार दिया गया और वहां पर इंतखाब नहीं हुआ, बाकी पोलिंग स्टेशन पर हो गया। तो वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, दावड़ खान कुंडी साहब, उन्होंने 63,556 वोट लिए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मौलाना साहब के साहबजादे हैं असद महमूद साहब। पीडीएम हुकूमत ने इनको जो है नौकरी नहीं वजारत दिलवाई मौलाना साहब ने। आज उन्होंने हासिल किए हैं 62,730 वोट, तकरीबन कोई 700-800 वोटों का डिफरेंस से ये हारे हैं। और 6 पोलिंग स्टेशंस में अभी जो है वो दोबारा पोलिंग होने जा रही है, बल्कि पहली बार होने जा रही है, पहले नहीं हुई। अब ये 19 फरवरी को होने जा रही है, पहले 17 को होनी थी, फिर अब 19 तारीख रख दी गई है, 19 को होने जा रही है। ये एक महाज है, यहां से मौलाना साहब चाहते हैं कि मेरे बेटे को जितवाया जाए। अच्छा, तो अब मौलाना साहब क्या कर रहे हैं? मौलाना साहब बैक वक्त नून लीग को भी प्रेशराइज कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट को भी प्रेशराइज कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके साथ जुड़ना, उस पर हम मेरे ख्याल में बाद में बात कर लेते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। अब मौलाना साहब ने, आपने देखा कि
ایک تو انہوں نے کہا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، اور کس کے خلاف؟ نون لیگ کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف۔ دھاندلی کہاں ہوئی ہے؟ کے پی کے میں۔ کے پی کے میں مولانا کی اگر دھاندلی ہوئی ہے تو سیٹیں کس کو ملی ہیں؟ پی ٹی آئی کو۔ لیکن مولانا صاحب تو پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ساتھ مل کے اتحاد کرنے جا رہے ہیں نون لیگ کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف۔ حالانکہ انہوں نے تو نہیں مولانا کی سیٹیں چرائیں، مولانا کی سیٹیں اگر گئی ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی طرف گئی ہیں، ان کی طرف تو نہیں گئی۔ تو یہ دوستو بیسیکلی نون لیگ کو یہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے حصہ دیا جائے۔ دوسری جانب مولانا صاحب نے ایک کل بڑا ایک حیران کن بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں پی ڈی ایم کا حصہ تھا بلکہ سربراہ تھا تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ عدم اعتماد لے کر آؤ۔ جنرل باجوہ صاحب نے یہ آرڈرز دیے تھے، فیض حمید صاحب تھے اور انہوں نے آرڈرز دیے تھے کہ انہوں نے کہا تھا یا انسٹرکشن کہہ لو یا پھر مشورہ کہہ لو کہ آپ عدم اعتماد لے کر آؤ اور عمران خان کی حکومت گراؤ۔ اچھا، اس بات کے پیچھے بڑا لاجک ہے، لوگ کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں، میں کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس وقت یہ بیان دینے کا مقصد کیا ہے دوستو؟ یہ بیان دینے کا مقصد ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کرنا ہے کہ بھائی دیکھو میں گواہ ہوں اور میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت، اس پہ میں گواہ ہوں کہ جناب مداخلت ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے اور مسلسل کی ہے، اور یہ ادھر اسٹیبلشمنٹ کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی میں یہ بیان دے رہا ہوں۔ دوسری جانب نون لیگ کو تھریٹ کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو کہ بھائی اس میں شریک تو آپ لوگ تھے نا، میں اب نام لینے جا رہا ہوں۔ یہ ایک بیان دے کے مولانا صاحب نے بیک وقت دو سائیڈوں کو تھریٹ کر دیا ہے۔ ادھر نون لیگ کو تھریٹ کر دیا ہے کہ نون لیگ ہمیں جو ہے وہ مجھے حصہ دے گی، اور ادھر سے جناب اسٹیبلشمنٹ کو کر دیا ہے۔ نون لیگ سے کیا چاہتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اسٹیبلشمنٹ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان پارٹیوں پر پریشر ڈالے اور مولانا صاحب کو صدر بنوائے۔ دوسری جانب یہ ادھر جو ہے اب جہاں پر 6 پولنگ اسٹیشنز میں انتخاب ہونا جا رہا ہے، وہاں سے مولانا صاحب اپنے بیٹے کی جو ہے وہ سیٹ بھی چاہتے ہیں۔ پہلے تو وہاں سے داور خان کنڈی جو کہ پی ٹی آئی کے آزاد ہیں وہ جیت چکے تھے، اب مولانا صاحب چاہتے ہیں وہ سیٹ میرے بیٹے کو، میرے صاحبزادے کو واپس ملے۔ ادھر سے یہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ کو پریشرائز کروں اور اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو پریشرائز کرے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر مولانا صاحب کو صدر پاکستان بنا دے۔ دوسری طرف ایک اور محاذ بھی ہے، وہ ہے بلوچستان کا محاذ۔ بلوچستان میں جناب جو ٹاپ پہ پارٹیز ہے اس وقت وہ جے یو آئی ہے جس نے 11 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اس کے بعد اس کے برابر آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس نے بھی 11 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اب تھرڈ نمبر پہ آ رہی ہے مسلم لیگ نون، اس نے 10 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اب یہاں پر پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم حکومت بنائیں، ہمارا وزیر اعظم آئے اور جے یو آئی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ ہمارے اتحادی بن جائیں، جبکہ مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ لیڈ ہم کریں۔ سیٹیں چونکہ نون لیگ پی پی اور جے یو آئی کی برابر ہیں، اب مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ یہاں پر حکومت ہماری بنے، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہمارا ہو، پی پی اور نون لیگ ہماری جو ہے وہ شراکت دار ہو۔ تو یہاں پر معاملہ الجھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا صاحب اب پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ کمپرومائز یہاں پہ ہوں، بلوچستان میں کمپرومائز ہوں، وہاں کے پی کے میں ان کے ایک حلقے میں کمپرومائز ہوں، اور وفاق میں جو ان کی 4 سیٹیں ہیں ان کو بھی یوٹیلائز کیا جائے، اور ان کو یوٹیلائز کر کے مجھے صدر پاکستان اگر نہیں بھی بنایا جاتا تو کم از کم میرے بیٹے کو جتوا کر وزیر ضرور بنوایا جائے۔ اور مولانا صاحب اس میں کامیاب ہوتے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے مولانا صاحب جو ہے وہ اپنے بیٹے کی سیٹ نکال جائیں، اور اگر بیٹے کی سیٹ نکال گئے تو وہ یقینی طور پر ان کا جو بیٹا ہے، جو ان کا صاحبزادہ ہے، وہ کوئی وزارت لینے میں کامیاب بھی ہو جائے گا۔ دوسری طرف یہ میرے سامنے ایک تصویر ہے جس میں مولانا فضل الرحمان ہیں اور ان سے ملنے گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن، جس کو لیڈ کر رہے ہیں اسد کیسر صاحب، اور بیرسٹر سیف بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پہلے بھی یہی لوگ مولانا صاحب کے پاس گئے تھے اور مولانا صاحب نے ان کا بڑا مذاق اڑایا تھا کہ یہ میرے پاس آئے ہیں چل کے۔ اچھا، اور اب مولانا صاحب ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب کسی کے سگے نہیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے تو بالکل بھی نہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ یہ حریف رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کیا سوچتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ دھاندلی کے خلاف نکلے ہیں،
وہ دھاندلی کے خلاف یہ تحریک چلا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کیونکہ اسٹریٹ پاور مولانا صاحب کے پاس بہت زیادہ ہے، مدرسے ہیں مولانا صاحب کے اور مدرسوں کے طلباء ہیں، تو انہی کو مولانا صاحب جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اپنے جلسوں جلوسوں میں، تو وہ مولانا صاحب کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہے۔ سو پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اس سے یوٹیلائز کیا جائے، اور مولانا صاحب دھاندلی کے خلاف نکلے ہیں، ہمارا ایجنڈا بھی دھاندلی کے خلاف ہی ہے، اور اس کے علاوہ مولانا صاحب جو ہے وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو چکے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، تو کل کو ہم نے بھی اپوزیشن میں ہی بیٹھنا ہے، مطلب سیم بینچوں پہ بیٹھنا ہے اور سیم نیریٹو ہے، تو ہم نیریٹو پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی یہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی نیریٹو سیم ہے، ہمارا بھی سیم ہے، ٹھیک ہے، تو اسی نیریٹو پر جو ہے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے، اور حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ جس کی بنا پر ہمیں اکٹھا ہونا پڑ رہا ہے اور ہم اکٹھے ہو کے بیٹھ رہے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی والے یہ نہیں جانتے، مولانا صاحب کا جیسے ہی کام نکل گیا مولانا صاحب بیٹھ جائیں گے، پھر پی ٹی آئی ہو جائے گی تنہا۔ ابھی سے پی ٹی آئی اگر تنہا چلتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ اگر چلتی ہے یا مولانا صاحب کے پیچھے اگر یہ چلتے ہیں تو ان کو نقصان ہوگا، کیونکہ مولانا صاحب کی تو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، آپ کا تو بہت بڑا کاز ہے، آپ کی تو 80 سیٹیں ہیں اور نیشنل کی 82 سیٹیں پنجاب میں ہیں، 40 سیٹیں آپ سندھ میں جو ہے ان پر لڑ رہے ہیں، تو 120 تقریباً 200 کے قریب یا 200 پلس سیٹیں ٹوٹل ہیں جو کہ آپ لوگ کلیم کر رہے ہیں، تو 200 سیٹوں پر آپ لڑ رہے ہیں، 200 سیٹوں کے لیے، اور مولانا صاحب صرف اور صرف اپنے بیٹے کی وزارت کے لیے لڑ رہا ہے، اور یا پھر وہ بلوچستان میں حکومت بنانا چاہتا ہے۔ دوستو مولانا صاحب کے مطالبات ہو جانے ہیں پورے، کیونکہ مولانا صاحب کی ڈیمانڈز ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ ہو جانی ہے پوری، آخر پہ رہ جانا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو جانا ہے ہاتھ، کیونکہ مولانا صاحب کسی کے بھی سگے نہیں ہیں، وہ صرف اقتدار کے سگے ہیں، تو اقتدار لے کے انہوں نے ہو جانا ہے سائیڈ پہ، آپ نے رہ جانا ہے تنہا، اس لیے آپ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں وہ اس کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔